अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उवैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज। दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर, गुज़िश्ता साल हलाकतों में 45% इजाफा। शामी सिक्योरिटी फोर्सेस ने माजूल सदर बशार अल असद के 52 हामियों को हलाक कर दिया। जनूबी कोरिया में फौजी तैयारे की मशकों के दौरान गलती, आबादी पर बम गिरा दिए। ऑस्ट्रेलिया के मुसाफिर तैयारे में मुसल्लह नौजवान की दाखिले की कोशिश नाकाम, गिरफ्तार कर लिया गया। और अमेरिका और हमास के दरमियान बराह रास्त राब्ता, यरगमालियों की रिहाई के लिए बातचीत। जी, ये थी टॉप स्टोरीज। अब जरा खबरों की तफसील की तरफ जाते हैं और सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं यूनाइटेड किंगडम, बरतानिया, जहां पर एक बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट हुआ। ज़ाहिर है रमज़ानुल मुबारक चल रहा है और हर जगह सारी दुनिया में मुसलमान जो हैं वो रोज़े रख रहे हैं, और हमने बरतानिया में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए शाही ख़ानदान का एक इक़दाम देखा, और ये एक ऐसा इक़दाम है जो कि तारीख़ बन गया। विंस्टर कैसल के रोज़ेदारे जो दरवाजे थे वो रोज़ेदारों के लिए खोल दिए गए और नई तारीख रकम की गई। आइए इस पर एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। बरतानिया में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए शाही ख़ानदान ने वो मुनफरद इक़दाम किया जो तारीख़ बन गया। बरतानिया के विंसर कैसल ने अपनी 1000 साला तारीख में बहुत कुछ देखा, लेकिन ये तारीख़ी लम्हा नई मिसाल कायम कर गया। मुसलमानों को शाही ख़ानदान की तरफ से महल विंसर कैसल में इफ्तारी के लिए मदऊ किया गया। विंसर कैसल ने 350 से ज़ायद अफराद के लिए अपने दरवाजे खोले ताकि वो वहाँ इफ्तारी और दुआ कर सकें। इन अफराद में कुछ गैर मुस्लिम भी थे जिन्होंने इस तकरीब में शिरकत की। आमतौर पर रियासतों के सरबराहों और शाही तकरीबात के लिए इस्तेमाल होने वाले इस महल में इफ्तार की तकरीब के लिए बादशाह को दरख्वास्त भेजी गई ताकि शानदार सेंट जॉर्जेस हॉल में इफ्तारी की जा सके। इस तकरीब के इनेकाद के लिए महीनों की मुलाकातें और मुज़ाकरात हुए और आखिर में हतमी इजाज़त बादशाह की तरफ से दी गई। कैसल के दरवाजे खुले और 350 से ज़ायद अफराद ने अपनी जगहें संभाली और तारीख का हिस्सा बनने के लिए बैठ गए। अजान की आवाज सेंट जॉर्जेस हॉल में गूंजी। सुन्नत नबवी पर अमल करते हुए खजूर से रोजा खोला गया, नमाज अदा की गई और फिर खाने का एहतमाम हुआ। इफ्तार में शिरकत करने वाले मेहमानों में से किसी ने इसे ख्वाब की सी कैफियत करार दिया तो किसी ने बादशाह को मजहबी हम आहंगी का सफीर करार दिया। इस इक़दाम ने बरतानवी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक नया बाब खोल दिया है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो अपनी मुस्लिम शनाख्त और बरतानवी शहरियत को साथ लेकर चलना चाहते हैं। विंसर कैसल में रोज़ा इफ्तार की जो तकरीब थी वो आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब आपको अगली खबर के लिए हम लेकर चलते हैं सीरिया की जानिब। जी, सीरिया की जानिब, जहाँ पर जो है वो शामी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुछ लोगों को कत्ल किया है। मामला क्या है आपको बताते हैं। शामी सिक्योरिटी फोर्सेस ने माजूल सदर बशार अल असद के 52 हामियों को हलाक कर दिया है। बशार अल असद के हामी जंगजुओं ने सूबा लतकिया के कस्बे जबला में हुकूमती फोर्सेस पर हमला किया, जिसमें 16 सिक्योरिटी अहलकार और 4 आम शहरी हलाक हो गए। जवाबी कार्रवाई करते हुए शामी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बशार अल असद के 52 हामियों को ऑपरेशन के दौरान हलाक कर दिया। झड़पों के बाद चंद घंटों के लिए कर्फ्यू नाफिज किया गया। सूबे के सिक्योरिटी सरबराह लेफ्टिनेंट कर्नल मुस्तफा ने बताया कि बशार अल असद के हामियों ने जबला और आसपास के देही इलाकों में सिक्योरिटी गश्त और चौकियों को निशाना बनाया। शामी सिक्योरिटी हुक्काम का यह कहना है कि हम खित्ते में इस्तेहकाम बहाल करेंगे और अपने अवाम की जान और इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ये तो था शाम का मामला। अब आपको हम अगली खबर के लिए लेकर चलते हैं जनूबी कोरिया की तरफ। जी, जनूबी कोरिया की तरफ आपको लेकर जाते हैं, जहां पर एक तैयारे ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी और इस गलती का खमियाजा बहुत ज़्यादा हो सकता था, लेकिन शुक्र है कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। जनूबी कोरिया में एक फ़ौजी तैयारे ने मशकों के दौरान गलती से आबादी पर बम गिरा दिए। जनूबी कोरिया के शहर पोचियोन में एयरफोर्स की मशकें जारी थी कि इस दौरान एक फ़ौजी फाइटर जेट तैयारा FK-16 उस तैयारे ने गलती से आबादी वाले इलाके में बम गिरा दिए। गिराए गए बमों में 7 बम ऐसे थे जो कि नहीं फटे, लेकिन एक बम ऐसा था जो कि फटा और उससे 15 अफराद जख्मी हुए। 2 की हालत उनमें से तशवीशनाक है। बम गिरने से कुछ घरों समेत एक चर्च को भी नुकसान पहुंचा है। जबकि अफसोसनाक वाक़े पर जनूबी कोरियन जो एयरफोर्स है
اس نے معافی بھی مانگ لی ہے اور نقصان کے ازالے کے لیے معاوضہ دینے کی بھی پیشکش کی ہے۔ یہ تو سوریا کا معاملہ تھا۔ اب آپ کو لے کر چلتے ہیں ہم آسٹریلیا کی طرف، جہاں پر ایک اور بڑا ہی عجیب واقعہ پیش آیا، جہاں ایک شخص نے جہاز میں گھسنے کی کوشش کی اور وہ مسلح شخص تھا۔ آسٹریلیا کے شہر جیلونگ سے سڈنی جانے والے طیارے میں داخل ہونے والے مسلح نوجوان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ طیارے میں 17 سالہ مسلح نوجوان کو مسافروں اور پائلٹ نے پکڑا۔ مسلح نوجوان سے شاٹ گن برآمد ہوئی اور دیگر اسلحہ بھی برآمد ہوا۔ واقعے کی جو ویڈیو ہے وہ وائرل ہے اور ویڈیو میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مسافر اور جو عملہ ہے وہ طیارے کے دروازے کے قریب مسلح نوجوان کو قابو کر رہا ہے، اور واقعے کے بعد تمام جو مسافر تھے، 160 مسافر تھے، ان تمام 160 مسافروں کو بحفاظت طیارے سے اتار لیا گیا اور حکام کی جانب سے ایئرپورٹ کو بند کر دیا گیا۔ مسلح نوجوان گراؤنڈ کرو کے حلیے میں تھا، جو کہ مینٹیننس کے بہانے سیکیورٹی سے بچاتا طیارے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ پولیس کا کہنا یہ ہے کہ ممکنہ طور پر نوجوان ایئرپورٹ کے حفاظتی جنگلے سے طیارے تک پہنچا تھا اور حفاظتی جنگلے میں ایک سوراخ بھی ملا ہے۔ پولیس کے مطابق واقعے کے حوالے سے مزید تحقیقات جاری ہیں اور اب کچھ عرصے بعد پتہ چلے گا کہ بنیادی طور پر اس شخص کا جو موٹو تھا وہ کیا تھا۔ اب آپ کو ہم لے کر چلتے ہیں امریکہ کی طرف، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اور امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ کبھی کوئی حکم نامہ جاری کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اس حکم کو واپس لے لیتے ہیں۔ بہت ہی عجیب معاملات چل رہے ہیں امریکہ کے۔ امریکہ نے کینیڈا اور میکسیکو کی مصنوعات پر ٹیرف کا نفاذ 1 مہینے کے لیے مؤخر کر دیا ہے۔ کینیڈا اور میکسیکو پر 25% ٹیرف 4 مارچ سے نافذ ہونا شروع ہوا، جسے محض 3 روز میں مؤخر کر دیا گیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ٹیرف کا نفاذ 2 اپریل تک مؤخر کرنے کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے ہیں، اور صدر ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر میکسیکو کی صدر کے ساتھ گفتگو اور کینیڈین حکام سے انتظامیہ کی بات چیت کے بعد جاری کیے ہیں۔ اس تمام معاملے پر ٹرمپ کا کہنا یہ ہے کہ کینیڈا اور بھارت ہماری مصنوعات پر سب سے زیادہ ٹیکس لگاتے ہیں۔ 2 اپریل امریکی تاریخ کا اہم دن ہوگا۔ پھر دوسری جانب کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے یہ کہا ہے کہ کینیڈا میں تمام انتقامی اقدامات اس وقت تک برقرار رہیں گے جب تک امریکہ اپنے محصولات کو مکمل طور پر واپس نہیں لے لیتا۔ تو یہ بالکل ترکی بترکی جواب دیا جا رہا ہے کینیڈا کی طرف سے۔ پھر اب امریکہ ایک اور کام بھی کر رہا ہے، اور ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں فلسطین کے خطے کی طرف، جہاں پر امریکہ کی حماس کو دھمکیوں سے بات نہ بنی تو اب بات چیت تک آ گئی ہے، اور امریکہ نے حماس سے براہ راست رابطے شروع کر دیے ہیں، اور ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ امریکہ براہ راست حماس سے بات چیت کر رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ قطر جو ہے اس کی ثالثی ہوتی تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس حوالے سے مقامی میڈیا سے بات کی، اور انہوں نے کہا ہے کہ حماس سے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے بات کی ہے ہم نے، اور اس بات پر زور دیا ہے کہ حماس کو غزہ میں قید تمام یرغمالیوں کو رہا کرنا ہوگا۔ دوسری جانب حماس نے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے امریکہ سے براہ راست مذاکرات کی تصدیق کی ہے، اور حماس کے ذرائع کے مطابق یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ایک امریکی ایلچی کے ساتھ براہ راست مذاکرات کیے گئے ہیں، اور امریکی شہریت رکھنے والے اسرائیلی قیدیوں پر بات ہوئی ہے، اور حالیہ دنوں میں دوحہ میں حماس اور امریکی حکام کے درمیان 2 براہ راست ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں۔ جاری مذاکرات میں بنیادی طور پر حماس کی جانب سے یرغمال بنائے گئے امریکی شہریوں کی رہائی پر بات چیت کی گئی، اور یرغمالیوں کی رہائی اور طویل المدتی جنگ بندی کے امکانات پر بھی گفتگو ہوئی۔ البتہ ابھی تک کوئی حتمی جو معاہدہ ہے وہ طے نہیں پایا ہے، اور اسرائیلی فوج کے مطابق حماس کے قبضے میں اب بھی 59 یرغمالی موجود ہیں، جن میں سے 35 کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے، 22 کے زندہ ہونے کا امکان ہے۔ یرغمالیوں میں 5 امریکی شہری بھی شامل ہیں۔ تو یہ اب مذاکرات دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچتے ہیں۔ دوسری طرف جو غزہ میں جنگ بندی کا 42 روزہ جو پہلا مرحلہ ہے وہ گزشتہ ہفتے ہم جانتے ہیں کہ ختم ہو چکا ہے۔ فریقین اس میں توسیع پر متفق نہیں ہو سکے ہیں۔ جنگ بندی کے پہلے مرحلے میں توسیع نہ ہونے پر اسرائیل نے غزہ میں داخل ہونے والی تمام انسانی امداد کو روک دیا ہے، جس سے غزہ میں قحط کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ ان اے پیرلل ورلڈ، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ امن کا صحرا سر پر سجائے نوبل انعام کے امیدوار بن بیٹھے ہیں۔ جی، امریکی کانگریس کے رکن ڈیرل ایسا نے اعلان کیا کہ وہ ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزد کر رہے ہیں، اور ان کے مطابق ٹرمپ کی مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے کی گئی کوششیں انہیں نوبل انعام کا حقدار بناتی ہیں۔ لیکن رپورٹس یہ بھی ہیں کہ ٹرمپ کی نامزدگی ڈیڈ لائن کے بعد جمع کرائی گئی ہے۔ اب ایوارڈ ملے یا نہ ملے
لیکن شہرت تو ملنی چاہیے نا. اسی طرح پھر یوکرین کے رکن پارلیمنٹ الیگزینڈر میرزکو نے بھی نومبر میں ٹرمپ کو نامزد کیا تھا تاکہ عالمی توجہ حاصل کی جا سکے. نوبیل انسٹیٹیوٹ کے مطابق 2025 کے لیے 338 امیدوار سامنے آئے ہیں. ان میں سے 244 افراد ہیں اور 94 تنظیمیں ہیں. نوبیل قوانین کے مطابق جو نامزد افراد ہیں ان کے نام 50 سال تک خفیہ رکھے جاتے ہیں، لیکن کچھ نامزد کنندگان جو ہیں وہ اپنے امیدواروں کے نام ظاہر کر سکتے ہیں. نامزد افراد میں اس سال کے جو امن کے نامزد افراد ہیں ان میں پوپ فرانسس، نیٹو کے سابق سیکرٹری جنرل جینز اسٹولٹنبرگ اور یہ بھی شامل ہیں. برطانیہ میں ہزاروں افراد نے ایک پٹیشن دستخط کیے ہیں جس میں ایک فرانسیسی خاتون جن کا نام ہے گیسلی پیلیکوٹ، ان کو بھی نوبیل امن انعام دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے اور انہیں اپنے سابق شوہر کے خلاف عدالتی جنگ لڑنے پر پذیرائی ملی تھی جس سے اپنی بیوی پر تشدد اور دیگر سنگین جرائم پر سزا دی گئی تھی. تو یہ ہے اب لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ کس کو ملے گا امن کا نوبل انعام. اب آپ کو جناب ہم لے کر چلتے ہیں سویڈن کی طرف. سویڈن میں رمضان المبارک جو ہے وہ کس طریقے سے گزارا جا رہا ہے، اس حوالے سے ہمارے نمائندے زبیر حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. زبیر بتائیے سویڈن میں رمضان المبارک جو ہے وہ کس طرح گزارا جا رہا ہے؟ سویڈن میں رمضان المبارک جو ہے وہ انتہائی عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے. یہاں پر جو ہے لوگوں کو اپنی مذہبی آزادی حاصل ہے، اس لیے مسلمان جو ہے یہاں پر بھرپور انداز میں اپنے مذہب کی جو ہے وہ پیروکاری کرتے ہیں. رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو خصوصاً جس مرکز میں اس وقت یہاں پر موجود ہوں، یہ مالمو شہر کا ایسا مرکز ہے کہ جسے آپ سمجھیں کہ حلال مرکز کہا جاتا ہے. یہاں پر سحر و افطار کے حوالے سے ہر وہ اشیاء موجود ہے کہ جو مسلم ممالک میں پائی جاتی ہے. سویڈن میں چونکہ دنیا کے 186 سے زائد ملکوں کے لوگ آباد ہیں تو اس میں مسلمانوں کی تعداد بھی یقینی طور پہ زیادہ ہے. یہاں پر 1960 کے اوائل میں جب یوگوسلاویا، ترکی اور دیگر مسلم ممالک سے جب لوگ آئے تو یہاں پر پہلا اسلامک سینٹر قائم کیا گیا. اسلامک سینٹر کے جو ہے وہ بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ یہ سمجھیں کہ مسلمانوں کی جس طرح تعداد بڑھی اور اسلامک سینٹر کی ضرورت بھی زیادہ بڑھی تو مختلف ممالک کے لوگوں نے اپنی مساجدیں جو ہے وہ بھی قائم کی. اس وقت پاکستانی کمیونٹی کی بھی بے تحاشا جو ہے وہ تعداد یہاں پر بڑھ چکی ہے اور اسی سلسلے میں چند ایک پاکستانی مراکز بھی قائم کیے گئے ہیں. پاکستانی مراکز یا مساجد کی بات کی جائے تو یہاں پر پاکستانی مساجد میں روزانہ کی بنیاد پر افطاری کا اہتمام ہوتا ہے. مخیر حضرات جو ہے وہ اپنے طور پر یہاں پر افطاریاں کرواتے ہیں. اور پاکستان کی اگر روایتی سحری اور افطاری کی چیزوں کی بات کی جائے جس میں آپ کا جلیبی ہے، مٹھائیاں ہیں، کھجلا ہے، پھینی ہے، وہ تمام تر چیزیں یہاں کی مارکیٹ میں موجود ہیں. اس حوالے سے یہاں پر نہ صرف جو ہے وہ پاکستانی کمیونٹی اپنے طور پر مختلف انداز میں یہاں پر افطار کی ڈنر کا اہتمام کرتی ہے بلکہ یہاں پر مختلف مدارس میں جو ہے وہ چندہ وغیرہ دے کے جو یہاں پر بے گھر افراد ہیں ان کے لیے بھی افطاری کا اہتمام کیا جاتا ہے. بہت کریں گے زبیر، آپ کا آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا. ناظرین یہاں پر ہمیں لینا ہے ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر ورلڈ وائز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اب آپ کو لے کر چلتے ہیں ہم فلسطین کی طرف. اور یہاں پر معاملہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس نے ایک پلان دیا فلسطین کی یعنی غزہ کی تعمیر نو کا. پھر اس پلان کے حوالے سے بہت سارے ممالک کی جو ہے وہ مخالفت سامنے آئی. عرب ممالک نے اس منصوبے کو مسترد کر دیا اور پھر اس کے بعد ایک سمٹ ہوئی اور یہ سمٹ تھی ایکسٹرا آرڈینری عرب سمٹ فار پیلسٹائن اور اس میں مصر کی جانب سے ایک منصوبہ پیش کیا گیا غزہ کی تعمیر نو کا. اور بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے جو منصوبہ دیا ہے وہ صحیح نہیں ہے. چین نے بھی اس منصوبے کی مخالفت کر دی ہے. اب یہ دونوں منصوبے ہیں کیا اور اب غزہ کے لوگوں کا جو 20 لاکھ لوگ وہاں پر بستے ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ فیصل علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں، فارن افیئرز پر بات کرتے ہیں، ان سے ہم اس معاملے پر گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم فیصل. جی وعلیکم السلام. فیصل میں چاہوں گا سب سے پہلے تو آپ ہمارے ناظرین کے لیے جو دونوں منصوبے ہیں، ٹرمپ کا منصوبہ اور مصر کا منصوبہ، اس کے درمیان جو ڈفرنس ہے وہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو اگر آپ بتا سکیں. جی بالکل، دیکھیے ٹرمپ صاحب نے ایک بڑا انٹرسٹنگ منصوبہ دیا غزہ کی ریکنسٹرکشن کا. انہوں نے کہا کہ یہ جو غزہ ہے یہ تو سارا تباہ ہو گیا ہے، تو اب یہاں پہ لوگوں کے یہ رہنے کے قابل نہیں رہا ہے، تو یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو ہم یہاں سے نکال کے اردن بھیج دیں گے اور مصر بھیج دیں گے اور وہاں پہ ان کے بڑے اچھے گھر بنا دیں گے، وہ بڑے سکون سے رہیں گے، نہ ان کو کوئی کسی کو مارنے کا خوف ہوگا گولی سے، نہ کسی کو چھرے سے مارنے کا خوف ہوگا، اور وہ بڑی اپنی زندگی آرام سے گزاریں گے. اور یہ جو پیس ہے غزہ کا یہ ہمیں مل جائے گا، اسرائیل اس جنگ کے بعد ہمیں دے دے گا.
پہلے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو خرید لیں گے، پھر انہوں نے کہا نہیں، ہم کوئی پیسہ نہیں اس میں لگائیں گے، اسرائیل یہ ہمیں ویسے دے دے گا تو یہ ہماری پراپرٹی بن جائے گا، اور اس کے بعد ہم اس کو ایک ڈیولپ کریں گے بہت خوبصورت ریزورٹ میں. اور اس کی وہ ایک ویڈیو اور بھی انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے شیئر کی تھی کہ بھائی وہ تو ایک جی عجیب ہی جگہ بن گئی ہے غزہ. بالکل. جی اچھا، اور اب پیسہ کہاں سے آئے گا؟ پیسہ آئے گا جو ہمارے عرب دوست ہیں وہ اس میں پیسہ لگائیں گے، یعنی سعودی عرب اور باقی جو گلف کنٹریز ہیں وہ اس میں پیسہ لگائیں گے، اور ہم اس کو ایک بڑا خوبصورت جگہ بنا دیں گے. اور ہمیں صحیح اپنے نہ فوجی بھیجنے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں اپنی کوئی اور انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ ہوگی پراپرٹی یو ایس کے پاس. صحیح. اب اس کے کیا محرکات ہو سکتے ہیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. میری سمجھ میں دو محرکات اس میں آتے ہیں. ایک تو محرک یہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بین گورین کینال جی کا جی پروجیکٹ جی 60 کی دہائی کے اواخر میں یہ پروجیکٹ اسرائیل نے بنایا تھا، اور یہ بین گورین جو ہے یہ بیسیکلی سوئس کینال کا نیم نیب البدل ہے، البدل اس کا بالکل. متبادل ہے، کیونکہ اسرائیل یہ نہیں چاہتا کہ اس کی جو سی بورن ٹریڈ ہے جو کہ خلیج فارس سے آ رہی ہے یا یورپ سے آ رہی ہے وہ کسی بھی طرح مصر کی محتاج ہو. صحیح. تو انہوں نے ایک پلان بنایا، اور اس پلان میں یہ جو غزہ کا ناردرن پارٹ ہے، جو شمالی علاقہ ہے، یہ بھی اس میں آتا ہے. تو یہ بہت عرصے سے پینڈنگ تھا پلان. جی ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے پیچھے ایک محرک ہو. دوسرا محرک جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ ایک ریئل اسٹیٹ مائنڈ مجھے سمجھ آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ چاہتے ہوں کہ جی یہاں پہ اس کو ایک بڑا خوبصورت ہم ریزورٹ بنا کے پھر یہاں سے ہم پیسہ کمائیں اور بالکل. وہ ہماری اکانومی کنٹریبیوٹ کرے. اب مصر کا تو جو یہ تو منصوبہ ہے وہ کیا کہتا ہے؟ جی مصر کا منصوبہ یہ کہتا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم غزہ کو 4.5 سے 5 سال کے دوران ری بلڈ کریں گے 3 فیزز میں، جس میں $53 بلین لگیں گے. اور یہ $53 بلین کی جو رقم آئی ہے یہ ایک یو این کی، یورپین یونین کی اور ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی $53 ملین صحیح. چاہیے، $53 بلین چاہیے غزہ کی ریکنسٹرکشن میں. تو یہ وہی رقم انہوں نے لی ہے اور اس کو 3 فیزز میں انہوں نے. اور یہ رقم کہاں سے آئے گی؟ جی یہ رقم بھی جو مصر ہے اس نے ریکویسٹ کی ہے تمام ممالک سے، دنیا سے، کہ جی آپ کنٹریبیوٹ کریں، عرب ممالک کنٹریبیوٹ کریں، جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں بڑے بڑے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اس میں کنٹریبیوٹ کریں. ابھی تک کوئی ڈیسائیڈڈ نہیں ہے کہ یہ رقم کہاں سے آئے گی، لیکن اس کو 3 فیزز میں بنایا گیا ہے. پہلا فیز جو ہے وہ 6 مہینے کا ہے جس میں $3 بلین لگیں گے، اور جتنا بھی ملبہ پڑا ہوا ہے اس میں اس کو کلیئر کیا جائے گا. صحیح. اور جو غزہ کے رہائشی ہیں ان کو یہاں سے شفٹ نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کو ایک عارضی ٹیمپرری ان کو سیٹلمنٹ ان کی وہیں پہ کی جائے گی، جس میں کہ وہ رہیں گے جب تک کہ یہ ری بلڈ نہیں ہو جاتا. تو جو بیسک فرق ہے دونوں پلان میں وہ یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ یہاں سے غزہ کے جو باسی ہیں ان کو نکال دیا جائے، اور جو مصر کا پلان ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، غزہ کے باسی یہیں پہ رہیں گے، ٹیمپرری ہٹمنٹس میں رہیں گے جب تک کہ ان کی پرماننٹ گھر نہیں بن جاتے. پھر دوسرا جو اس کا فیز ہے وہ تقریباً 2 سال کا ہے جس میں $20 بلین لگیں گے، اور اس میں یہ تمام چیزیں ریکنسٹرکٹ ہونا شروع ہوں گی. اس کے بعد پھر تیسرا فیز ہے جو کہ تقریباً 2.5 سال کا ہے، اور وہ اس میں $30 بلین لگیں گے. صحیح. تو اچھا اب ایک وہ چیز یہ کہ امریکہ والا منصوبہ تو ہے وہ تو چلو یہ کہتا ہے کہ یہ خطہ ہمارے پاس آ جائے گا پھر ہم اس کا جو چاہے کریں. جو مصر والا منصوبہ ہے اس میں جب ری بلڈنگ ہو جائے گی تو یہ بات کسی نے سوچی کہ اگر ری بلڈنگ ہم نے کر بھی دی تو اسرائیل تو جو بمباری کر رہا ہے وہ کرتا رہے گا، تو یہ ری بلڈنگ کا فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیے جو مصر کا منصوبہ ہے نا اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے 6 مہینے کے لیے یہاں پہ ایک ٹیکنوکریٹس کی حکومت بنائی جائے جو اس سارے ریکنسٹرکشن کو اور اس سارے معاملات کو دیکھے، اور وہ سارے ٹیکنوکریٹ جو ہیں فلسطینی ہونے چاہیے. صحیح. اور پھر اس کے بعد یہاں پہ الیکشنز ہونے چاہیے، لیجسلیٹو الیکشنز اور پریزیڈنشل الیکشنز، اور پھر پیلسٹینین اتھارٹی کا کمپلیٹ کنٹرول یہاں پہ ہونا چاہیے. اب یہ جو دونوں پلان ہیں اس میں ایک چیز مشترک ہے، اور وہ مشترک یہ ہے کہ دونوں نے حماس کے کسی بھی رول کو رول آؤٹ کر دیا ہے. جی. یعنی جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں پہ تو فلسطینی ہی کوئی نہیں ہوگا تو حماس بھی کوئی نہیں ہوگا، اور جو مصر کا منصوبہ ہے اس میں بھی حماس کا رول نہیں ہے بلکہ پیلسٹینین اتھارٹی کا رول ہے. تو ہم لوگوں نے جو عرب ممالک ہیں انہوں نے اس چیز کو اپریشیٹ تو کیا ہے، لیکن کیا حماس اس کے لیے ایگریڈ ہے؟ کیا اسرائیل اس کے لیے راضی ہے؟ یہ 2 بڑے سوال ہیں جو ابھی تک حل نہیں ہو پائے ہیں.
صحیح. اب ان دونوں منصوبوں کو دیکھا جائے تو زیادہ جو منصوبہ ہے وہ بہت سارے ممالک مصر والے منصوبے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اگر پریکٹیکلی چلیں ہم ہائپوتھیٹیکلی یہ کہتے ہیں کہ صحیح ہے اس منصوبے کی طرف لوگ جائیں گے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس منصوبے کو شروع کرنے میں اسرائیل کی طرف سے کوئی جو ہے وہ مسائل سامنے نہیں آئیں گے؟ دیکھیے اسرائیل جب تک اس منصوبے کو نہیں مانے گا, جب تک تو ظاہری بات ہے یہ منصوبہ شروع نہیں ہو سکتا. اسرائیل کو آن بورڈ لینا پڑے گا. اور ابھی بھی آپ دیکھیں جو سیز فائر ہے اس میں بھی اسرائیل نے یہ جو فرسٹ فیز تھا وہ پچھلے ہفتے کو ختم ہو گیا, اور اسرائیل نے کہا ہے کہ 50 دن کا ایکسٹینشن اس کو دے دیں, اور اس 50 دن میں میری فوجیں تو یہاں رہیں گی, لیکن جو مغوی ہیں جن کو جو حماس کی کیپٹیوٹی میں لوگ ہیں, ان کی حراست میں لوگ ہیں, ان کو وہاں سے رہا کر دیا جائے. تو یہ بیسیکلی جو اوریجنل ڈیل ہوئی تھی سیز فائر کی اس کے منافی ہے. تو اسرائیل اور امریکہ جو ہیں وہ پلانز تو چینج کرتے جا رہے ہیں اور اوریجنل لائن پہ نہیں چل رہے ہیں. تو جب تک یہ لوگ آن بورڈ نہیں ہوں گے یہ مشکل ہے کام آگے بڑھنا. کسی بھی اس کا مطلب ہے منصوبے کی طرف ہم جا نہیں سکتے جب تک یہ سارے لوگ آن بورڈ نہ آ جائیں. جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, اب ایسی صورتحال میں فائنلی جو غزہ کے جو لوگ ہیں, جو 20 لاکھ لوگ وہاں پر ہیں, ان کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں پھر؟ دیکھیے ان کا مستقبل تو اس وقت بالکل نہ روشن ہے نہ تاریک ہے. کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا ان کے ساتھ, کیونکہ جب تک پیسے نہیں آئیں گے, جب تک دنیا اس بات پہ آمادہ نہیں ہوگی کہ ہم نے اس کون سا پلان اڈاپٹ کرنا ہے, ان کا کیا کرنا ہے, جب تک تو وہ بیچارے ایسے ہی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کھلے آسمان کے نیچے. آپ دیکھیں کہ اسرائیل نے تو ان کی جو ایڈ ہے وہ بھی فی الحال بند کر دی ہے, اور اس وقت ان کے پاس صرف 2 ہفتے کی ایڈ موجود ہے. اگر 2 ہفتے تک اسرائیل نے ایڈ نہیں کھولی تو وہ پھر اسی حالت میں چلے جائیں گے جو جنگ کے دوران تھے. تو ان بیچاروں کا تو کوئی پرسان حال فی الحال نہیں ہے, اور جب تک کہ مطلب دنیا جلدی سے اس عمل میں آگے نہیں بڑھے گی, جب اتنی دیر تک وہ بیچارے ایسے ہی بیٹھے رہیں گے. بہت شکریہ ادا کریں گے. فیصل علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات ہو رہی تھی کہ ایک پلان ہے ٹرمپ کا اور ایک پلان ہے مصر کا. اب یہ دونوں جو پلان ہیں یہ دونوں کتنے قابل عمل ہیں اور کس پلان کی طرف غزہ کو ہم جاتے ہوئے دیکھیں گے یہ وقت بتائے گا. لیکن فی الحال صورتحال 20 لاکھ غزہ کے باشندوں کے لیے بہت زیادہ گمبھیر ہے. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ سے ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو ورلڈ وائز میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور اب بات کرتے ہیں پاکستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کی. اور اس حوالے سے پاکستان نے امریکہ کا ایک مطلوب شخص جو ہے وہ گرفتار کر کے دے دیا ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ اس حوالے سے بڑا خوش ہے کہ جی شریف الدین کو گرفتار کیا گیا, شریف اللہ کو, اور امریکہ کے حوالے کر دیا گیا, اور امریکہ کی طرف سے پاکستان کا شکریہ بھی اس پر ادا کیا گیا. امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی شکریہ ادا کیا اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ٹیم ہے اس نے بھی پاکستانیوں کا شکریہ ادا کیا. اب پاکستانی جو ہیں وہ ویسے تو دوسروں کی آگ سے اپنے گھر ہمارے جل جاتے ہیں اکثر اوقات, اور ہم نے یہ دیکھا کہ امریکہ کی افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے 2001 سے 2022 تک 83,000 جو ہے وہ ہمارے یہاں پہ جانیں گئیں, اور 35 کھرب روپے سے زائد کا مالی نقصان ہوا, اور نتیجتاً پھر معاشرے میں تشدد, انتہا پسندی اور عدم برداشت میں بھی اضافہ ہوا. اور اب ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جو کہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان جو ہے گلوبل ٹیررزم انڈیکس 2025 میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے. بہرحال اب یہ ہم لوگوں کو پکڑ کے امریکہ کے حوالے کرتے رہیں گے, امریکہ خوش ہوتا رہے گا, یہ معاملہ جو ہے وہ کس طرح سے آگے بڑھے گا, اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ سینئر سیاستدان زبیر صاحب موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم زبیر صاحب. جی السلام علیکم. زبیر صاحب شکریہ سر پروگرام کے لیے, آپ نے وقت نکالا. ہم نے امریکہ کو مطلوب شخص یا ان کا مجرم ان کو پکڑ کے دیا, ٹرمپ نے ہمارا شکریہ ادا کیا, ہماری حکومت اس وقت بڑا خوش ہو رہی ہے. یہ خوش ہونا بنتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں ہمارا امریکہ نے جب بھی ہمارا تھینک یو کیا ہے, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, تو پاکستان میں جو بھی حکومت رہی ہے وہ ہمیشہ خوش ہوتی ہے, کیونکہ پاکستان اور یو ایس کی ایک ہسٹری رہی ہے, اور اس ہسٹری میں بہت ایسے مواقع آئے ہیں جب امریکہ کو ہماری ضرورت تھی بالکل, اور ہم نے ان کے ضرورت کے مطابق ان کو ڈلیور کیا, اور امریکہ بہت خوش ہوا, باوجود اس کے کہ بہت دفعہ ایسا ہوا, اور زیادہ تر ایسا ہوا کہ ہمارے جو ڈیموکریسی تھی, جمہوریت تھی, اس نے بری طریقے سے سفر کیا. ایوب خان کے وقت پہ آپ کو پتہ ہے پاکستان سیٹو سینٹو کا ممبر بنا, بالکل, کیونکہ ملٹری الائنسز تھے اگینسٹ
سوویٹ کمیونزم، اور پاکستان ایک اس کا بھرپور ممبر بن گیا، سوویت یونین کو بھی ناراض کیا، لیکن امریکہ خوش ہوا، اکنامک ایڈ بھی آئی. پھر 1979 میں سوویت آکوپیشن کے بعد آپ کو پتہ ہے پھر پاکستان فرنٹ لائن اسٹیٹ بنا، 9/11 کے بعد پاکستان فرنٹ لائن اسٹیٹ بنا، اور ہر دفعہ امریکہ نے بھرپور تھینک یو کیا. تھینک یو کی بات کر رہا ہوں. اور ہم بہت خوش ہوئے، مشرف صاحب کو ایک لیجیٹیمیسی مل گئی، ضیاء الحق کو ایک لیجیٹیمیسی مل گئی، اکنامک ایڈ بھی آنی شروع ہو گئی، اینڈ سو آن. سو آج بھی جو ابھی جس تناظر میں یہ تھینک یو ہوا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، ڈومیسٹک پالیٹکس ہے. پی ٹی آئی ایکسپیکٹ یہ کر رہی تھی کہ جب سے ٹرمپ آئے ہیں وہ شاید کوئی ایسا رول پلے کریں گے جس کی وجہ سے عمران خان کے لیے جو پرابلمز ہیں وہ کم ہوں گے، پی ٹی آئی کے لیے پرابلمز کم ہوں گے، ہیومن رائٹس پر ٹرمپ آواز اٹھائیں گے، عمران خان کی ریلیز پر آواز اٹھائیں گے. سو یہ بیک گراؤنڈ چل رہا تھا، اینڈ سڈنلی ایک خبر آتی ہے، اور وہ خبر آتی ہے تھینک یو سے. کانگریشنل اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس کے دوران پریزیڈنٹ ٹرمپ پاکستان کو اکنالج کرتے ہیں. ہمیں بالکل نہیں پتا تھا، جیسے ہمیں نہیں پتا ہوتا زیادہ تر، بعد میں بتایا جاتا ہے، ان کی طرف سے بتایا گیا کہ پاکستان نے تعاون کر کے ایک ٹیررسٹ تھا، ہائی پروفائل ٹیررسٹ تھا افغانی نیشنل، جس کو ہم نے ان کے انٹیلیجنس کے بیسس پر پکڑ کے ان کے امریکہ کے حوالے کیا، اور وہ امریکہ میں ہیں. سو اس کی جو امیڈیٹ ریاکشن ہوتا ہے، جو پی ٹی آئی کے لیے ظاہر سی بات ہے ایک نقصان بات ہے ان کی پالیٹکس کے حوالے سے. اور وہ جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اور وہ اب ایسا مجھے نہیں لگتا کہ ہونے والا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یا امریکہ جو ہے پاکستان کے اوپر وہ آواز اٹھائے گا جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ایکسپیکٹ کرتے ہیں. صحیح. لیکن یہ پاکستان کے لیے کتنا فائدہ یا نقصان ہوگا، اس کو پاکستان ہیز ٹو بی ویری ویری کیئرفل کہ یہ کیا ایک ہم ایسی دوبارہ ایک جنگ میں تو نہیں پڑ جائیں گے جو امریکہ کی جنگ ہوگی اسینشلی، یا امریکہ کی نہیں بھی ہوگی ہماری بھی ہوگی، تو ایسا محسوس ہو کہ ہم امریکہ کے بہاف پر لڑ رہے ہیں جیسے 9/11 کے بعد ہوا، اور جس نے پھر ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کو رائز دیا، جو کہ آج بھی چل رہا ہے. بالکل بالکل. اچھا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ٹی آئی ہے اس کا مطلب ہے وہ اپنا چیپٹر کلوز کر دیا، اب امریکہ کی طرف سے اس کو کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے، اور کیونکہ وہاں پر بہت سارے کانگریس مین ایسے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے حق میں ٹویٹ کرتے ہیں، لیکن اب امریکہ سے کوئی امید رکھنی نہیں چاہیے پی ٹی آئی کو. لیکن وہ کرتے رہیں گے. بہت سے کانگریشنل دیکھیں، ایک میجورٹی ہے جو کانگریس میں ہے، امریکی کانگریس میں، جو پاکستان کے حوالے سے کنسرنڈ ہے اور پی ٹی آئی کے کاز کو سپورٹ کرتی ہے. لیکن جو لارجر کاز ہے وہ خاص طور پر جو سمجھنے کی بات ہے کہ یہ ایک ون آف انسیڈنٹ نہیں ہے، کیونکہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو یو ایس کے ہیں اور اسحاق ڈار صاحب کی جو بات چیت ہوئی ہے آپس میں، اس بات چیت کے نتیجے میں جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جو یو ایس اکوپمنٹ تھا، ملٹری اکوپمنٹ، جو جب 2021 میں جب انخلا کر رہا تھا امریکہ وہاں سے، افغانستان سے وہاں رہ گیا تھا اور وہ آ گیا تھا افغان طالبان کے ہاتھ میں. اور اسی طرح سے پاکستان نے بھی اپنا کنسرن شو کیا ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، جس کا پاکستان ڈائریکٹلی بلیم کرتا ہے افغان طالبان کی حکومت کو کہ جی وہ اس پہ وہ اکوپمنٹ یوز ہو رہا ہے. اب دونوں امریکہ نے اور پاکستان کے فورن منسٹر نے ایگری کیا ہے کہ ان دونوں کا ایک کامن کاز ہے کہ وہ اکوپمنٹ واپس کیا جائے. اب یہ کوئی ایک دن کی بات تو نہیں، یہ کسی کو پکڑنے کی بات نہیں ہے. اب اس کے لیے پاکستان تعاون کرے گا امریکہ کے ساتھ، اور یہ کافی لمبا عرصہ چلے گا اگر یہ ایگری ہوتا ہے فارملی، اور مجھے لگتا ہے کہ ایگری ہوگا تو پاکستان ہیز ٹو پلے، پاکستانی کے تھرو وہ حاصل کریں گے نا، امریکہ خود تو نہیں آ کے دیں گے. تو اس کی موجودگی میں، ایک کامن کاز کی موجودگی میں، وہ کیوں پی ٹی آئی کے لیے آواز بلند کریں گے؟ اب دیکھیں امریکہ کبھی بھی ڈیموکریسی کا سپورٹر نہیں رہا. امریکہ نے چاہے ہمارے پاس جنرل مشرف کی ملٹری رول تھا تو اس کے بھرپور ساتھ دیا جب ان کو ضرورت تھی، چاہے ضیاء الحق کی ڈکٹیٹرشپ تھی جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو ٹانگ بھی دیا تھا، تو کوئی فرق نہیں پڑا تھا. امریکہ پاکستان کا زبردست پارٹنر تھا، دبا کے ایڈ تھی، یا ایوب خان کا ملٹری رول تھا. تو امریکہ کے لیے یہ جمہوریت اور ہیومن رائٹس وغیرہ ہوتے ہیں، یہ میرے نظر میں یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. ان کا اپنا انٹرسٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس کے لیے چاہے جو بھی کرنا پڑے.
تو ہم کیا یہ ریئلائز نہیں کر سکتے کہ یہ ہمارے ریلیشن شپ کس طرح کا ہے امریکہ کے ساتھ؟ جب چاہتا ہے وہ ہمیں لتاڑ دیتا ہے، غصہ کرنا شروع کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے وہ مسکرا کے تھینک یو کہہ دیتا ہے. پاکستان یو ایس کی جو ریلیشن شپ ہمیشہ سے رہی ہے، پاکستان میں بہت دفعہ اس پر بات بھی ہوئی ہے کہ جی ہمیں امریکہ نے ابنڈن کر دیا جب ان کا اپنا بالکل. مقصد ختم ہو گیا تھا. یس. جیسے 1989 میں جب سوویت ٹروپس نے وڈرا کیا ہے افغانستان سے، تو ہم نے کہا کہ امریکہ لیفٹ اس ہائی اینڈ ڈرائی، اور وہ بالکل صحیح بات تھی. یس. اور جیسے ہی وہ ختم ہوئی ان کی جنگ اور افغانستان سوویت یونین کمزور ہونا شروع ہوا، تو انہوں نے نہ صرف پاکستان میں وہ جو اکنامک ایڈ وغیرہ آ رہی تھی اس کو صرف افیکٹ نہیں کیا، انہوں نے پریسلر امینڈمنٹ آ گئی بالکل. کہ پاکستان جیسے ملک جہاں ہیومن رائٹ وائلیشنز اور نیوکلیئر ڈیٹونیشن کے حوالے سے جو ان کے کنسرنس تھے وہ ایک دم سے دوبارہ سے اجاگر ہو گئے. وہ 6 7 8 سال بالکل خاموش تھے، ان کو کوئی کنسرن نہیں تھا کہ پاکستان نیوکلیئر بم بنانے کی طرف جا رہا ہے. لیکن جیسے ہی وہ سوویت ٹروپس واپس گئے اور ان کا مقصد ختم ہوا تو انہوں نے پریسلر امینڈمنٹ لا کے اور پاکستان پر اکنامک سینکشنز لگا دی. بالکل. سو امریکہ کا اینڈ دیٹ از واٹ ہمیں انف تجربہ ہے امریکہ کے ساتھ ڈیل کرنے کا. ہمارے جو پریزنٹ رولرز ہیں وہ سب یہ بیک گراؤنڈ سوچ سمجھ کے آگے قدم اٹھائیں. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے جی. جو بگاڑ آیا تھا پاکستان کی سوسائٹی میں وہ اس وجہ سے آیا تھا. پاکستان واز اے نارمل فنکشننگ کنٹری. جی ہاں. وہ بگاڑ اس وجہ سے آیا تھا یا ایکسٹریمزم اس لیے آئی تھی، ریلیجیس ایکسٹریمزم اس لیے آئی تھی کہ پاکستان واز سین ٹو پلے امیرکاز گیم اگینسٹ فیلو مسلمز ان افغانستان. جب افغانستان پر حملہ کیا 9/11 کے بعد امریکہ نے، اور طالبان ظاہر ہے طالبان کی حکومت تھی، طالبان جو پشتون تھے ان کے بھائی یہاں جو بیٹھے تھے پاکستان کے ٹرائبل ایریاز میں وہ بھائی تھے فار سینچریز. تو اس وجہ سے سلولی یہ جنگ ایسی بن گئی کہ ہمیں ایسے لگا ہماری زیادہ تر لوگوں کو کہ ہم امریکہ کے بہاف پر لڑ رہے اور اپنے مسلمانوں کو مار رہے ہیں. اور آج ہم آلریڈی اس جنگ میں پھنسے ہوئے ہیں. یس. جو ٹیررزم پاکستان ابھی گلوبل انڈیکس آیا ہے کل ہی، آپ کو پتا جی جی ہوگا جی جی. پاکستان رینکڈ ایز the second worst in terms of terrorist activities in the country. اور وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کہاں سے ہو رہی؟ ہندوستان کی طرف سے تو نہیں ہو رہی، ایران کی طرف سے تو نہیں ہو رہی، وہ کہاں سے ہو رہی ہے؟ افغانستان سب کی طرف سے. افغانستان سے ہو رہے ہیں. اور ہم بلیم کر رہے ہیں ڈائریکٹلی کہ یہ طالبان اپنے یہاں بھائیوں کو تحریک طالبان پاکستان کو سمجھائیں کہ وہ سب یہ نہ کریں. سو ایسے ماحول میں ایک اور ہم جنگ میں پھنسے اور امریکہ اس میں شامل ہو اور ایسا محسوس ہو تو ان کو جو قوتیں پاکستان کے خلاف آج کھڑی ہوئی ہیں ان کو اور حوصلہ ملے گا. وہ کہیں گے دیکھیں ہم تو اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں، پاکستان ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں. ویری رائٹلی سیڈ. بالکل. فائنلی آخری سوال یہ کہ بہت سارے لوگ پھر یہ بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں اب کہ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاک فوج کی کتنی زیادہ قربانیاں ہیں دہشت گردی کی جنگ میں، لیکن بہت سارے لوگ جو ہے وہ پھر یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ ہم نے امریکہ کا جو مطلوب دہشت گرد تھا وہ تو پکڑ کے امریکہ کو دے دیا، لیکن اپنے ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے وہ ہم نہیں روک پا رہے. ایبسولوٹلی یہ بات صحیح ہے کہ ہم نے پالیٹکس از آلویز اباؤٹ پرسیپشن. اب اس میں حقیقت کتنی ہے، کتنا یہ فیک ہے بات، اس سے تعلق نہیں ہوگا. لوگ اس کو اسی طرح سے لیں گے کہ امریکہ کا ایک فون آیا اور ایک ہی فون آیا اور اس میں ہمیں بتایا گیا اور ہم نے فوراً ود ان آورز اس کو ایڈ کر کے ہم نے اس بندے کو پکڑا اور امریکہ کے حوالے کر دیا. امریکہ کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ چاہیے وہ ایسی ہے کہ ایک فون کال آئی تھی. اب میں اس کو اس فون کال سے تو نہیں ملا رہا جو کہ فون کال مشرف صاحب کو آئی تھی جس میں 9/11 کے بعد انہوں نے کوئی 8 کے 9 اپنے دیے تھے کنڈیشنز دی تھے پاکستان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے، اور پاکستان نے دوسرے 24 گھنٹے کے اندر مشرف صاحب ساری ایکسیپٹ کر دی تھی. بٹ پاکستان میں یہ لوگ کوشچن ریز کریں گے کہ ٹیررسٹ نے تباہی مچائی دی ہے اور بہت عرصے سے تباہی مچائی دی ہے اور وہ ایسکلیٹ ہو رہا ہے. وہ اس آگ کو تو ہم بجھانے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے، باوجود اس کے کہ پاکستان ملٹری بڑی کوشش کر رہا ہے اور اپنی صلاحیت سے زیادہ جا کے کوشش کر رہا ہے. لیکن دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ وہ ایسکلیٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. صرف کے پی میں نہیں بلوچستان میں بھی آپ نے دیکھا ہے کس طرح سے ایسکلیٹ ہوا ہے اور جس سے پاکستان کی معیشت پاکستان کے عوام کو ڈائریکٹ نقصان ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، ابھی وزیر اعظم نے خود ذکر کیا کہ جب تک ٹیررزم ہے تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ مشکل ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے 4 میں سے 2 صوبوں میں اتنی بے انتہا ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوگی تو کون آ کے انویسٹ کرے گا پاکستان میں.
So Pakistan has to remove that terrorism. This is not just America's thing. पाकिस्तान को अपने लिहाज से इस टेररिज्म का मुकाबला करना है। बिल्कुल ठीक जी, अदा करेंगे। मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात हो रही थी कि अमेरिका जब हमारा शुक्रिया अदा करे तो हमें ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। अमेरिका का जब भी मामला हो कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए, क्योंकि हमने पहले भी बहुत सारे लोगों को पकड़ के अमेरिका के हवाले किया। आफिया सिद्दीकी की मिसाल है, मुल्ला ज़ईफ़ की मिसाल है, बहुत सारी मिसालें ऐसी। हमें क्या मिला? हमें अगर सिर्फ दहशतगर्दी ही मिल रही है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, और हमें अमेरिका के ये जो एक मुस्कुराहट होती है उस पर कुर्बान नहीं चले जाना चाहिए। अमेरिका से डील करना जो है वो हमें अब अलग तरीके से करना पड़ेगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।